एक पर्दा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और अब ताला का शुक्र है, मालिक का परवरदिगार का करम है कि आज हम 28वें रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं नाज़रीन। और आज का मौजूद जिस पे हम बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत है, तज़किया नफ्स पे हवाले से हम बात कर रहे हैं। जहाँ तज़किया नफ्स की बात होती है वहीं पर इंसान जब तक अपने आप को बेहतर नहीं बनाता, जब तक माशरा बेहतर नहीं बन सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने आगाज़ में भी बताया था पिछले सेगमेंट में भी कि किस तरह से जी रहा है, लेकिन आपको अपना भी मुहासबा करना है, अपना भी देखना है मामला कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे गुजार रहे हैं और लोग आपसे तो परेशान नहीं हैं। और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल में करना, अपने नफ्स पर काबू पाना, यही असल में इम्तिहान है इस दुनिया में भेजने का अल्लाह ताला की तरफ से, उस रब की तरफ से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारी बातें दुनिया में सुनते हैं इस ज़माने में कि जी लोग कहते हैं कि मरेंगे तो, मैंने उलमा कराम से भी यहाँ पूछा, उन्होंने भी जवाब दिया तो फिर देखेंगे, और इस तरह की बातें कर लो, कुछ नहीं होता। कोई भी बुरा काम करने के लिए आजकल बहुत आम है, लोग कहते हैं जी कर लीजिए कुछ नहीं होगा। लेकिन यही वो सारी बातें हैं जिसका खौफ अगर दिल में है जिस इंसान के, दैट मीन्स कि उसके दिल में ईमान की रोशनी आज भी मौजूद है। जो लोग बुरे काम से रोकते हैं, ख़ुद को अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, वही ज़िंदगी में भी और दुनिया के बाद आने वाली दुनिया जो अबदी हमारी ज़िंदगी, उसमें भी कामयाब और कामरान होते हैं। आगे बढ़ेंगे जी, आज के आउटफिट की भी बात करेंगे। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ने। सो थैंक यू सो वेरी मच हाउस ऑफ फैशन फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट जी। आगे चलते हैं, हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद होंगे, उलमाए कराम, नात ख़्वां वगैरह भी सब यहाँ मौजूद हैं सेट पे, और उनकी तरफ भी मैं बढ़ूँगी और बात करूँगी जी। आज के मौजू के हवाले से तो बात होगी, लेकिन उनसे भी बात होगी। साथ ही जी आपकी कॉल्स का सिलसिला भी चलता है, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, और आपकी कॉल्स जो है वो आती हैं 0213413448 हमारा नंबर है स्क्रीन पर आपके पास। और आपसे मेरी बात और आपका मेरा साथ उसके थ्रू होता है। बहुत ही प्यारा मौजू जिस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जी मेरे साथ यहाँ पे कौन कौन है सेट पे, उनकी तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे साथ मंजर अब्बास साहब बैठे हैं रेस्क्यू ट्रीज एंड बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन से। उनको खुश आमदेद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको खुश आमदेद कहेंगे। सेट पे मेरे साथ बैठे हैं आज हमारे मेहमानों में ही जी बड़े बेहतरीन मेहमान। आप उन्हें देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में, और हमारे आज इस सेट पे भी हमने उनको दावत दी है रमज़ान की। उनसे भी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। यंग पॉलिटिशियंस में उनका नाम आता है। तो मेरे साथ बैठे हैं जी अदील अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हैं। उनको भी खुश आमदेद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अदील, क्या हाल है? आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक आपको भी। अब तो जा रहा है खैर रमज़ान का महीना, लेकिन आपको भी सेट पे खुश आमदेद कहेंगे। साथ ही मेरी बैठी हैं जी नात ख़्वां हैं निम्रा ख़ान, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? ठीक है। और इसके अलावा जी मेरे साथ सेट पे हमारे कव्वाल भी बैठे हैं, और जो है उनकी तरफ भी जाऊंगी अभी, लेकिन पहले मैं निम्रा की तरफ जाऊंगी। निम्रा आपके पास हैंड माइक है प्लीज़, तो निम्रा से कहूँगी कि आज आप पहले तो मैं निम्रा मुझे ये बताइए कि आप कौन सा कलाम तैयार करके लेकर आई हैं? आज मैंने 2 कलाम तैयार किए हैं। पहले तो हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, ये पेश करूँगी। तो तमाम लोगों को कहूँगी कि मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। चलें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे
صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی جی۔ نمرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی آؤں گی۔ میرے ساتھ منظر باز صاحب سب سے پہلے تو بیٹھے ہوئے۔ منظر باز صاحب مجھے بتائیں کہ بڑا زبردست آپ لوگ کام کرتے ہیں، خاص طور پہ سارے ایونٹس جس طرح سے بھی ہوتے ہیں، ابھی رمضان میں بھی مولا علی کا جو ہے جلوس وغیرہ اس دن بھی نکلتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کس طرح سے سندھ بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے، اور کیسے جو ہے وہ اس میں بچے آ سکتے ہیں مزید بھی، اور کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے، تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو۔ آپ کا کوشچن ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، اور ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ تو ایکچولی ہمارے جو سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہے وہ اسکاؤٹ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو گروپس اسکاؤٹس کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 شعبے ہوتے ہیں اسکاؤٹس کے۔ ایک جو ہے وہ شاہین کہلاتا ہے، دوسرا بوائے اسکاؤٹ کہلاتا ہے، تیسرا روور اسکاؤٹ کہلاتا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے آرمی کے ساتھ ایکسپو سینٹر اور اس کے علاوہ کرونا کے اندر جو کام ہوا وہ ہم نے جو ہے بڑی ہمت کے ساتھ، وہ بھی رمضان میں جو ہے وہ آ گیا تھا۔ پھر ارتھ کوئک آیا 2005 کے اندر، زلزلہ، اس میں ہم نے جو ہے اپنی ٹیمیں بھیجیں اور ہم نے وہاں پہ بہترین کام کیا۔ تو ہمارا جو کام یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی مدد کرنا۔ آپ کسی بھی شعبے میں مثال کے طور پہ کوئی وبا آ جاتی ہے، جیسے کرونا آیا تھا، ابھی جس طرح سے مثال کے طور پہ سیلاب آیا، اس میں ہمارے جو ہے وہ والنٹیئر نے بہترین انداز سے پورے سندھ کے اندر کام کیا۔ اور جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کا جلوس ہے، اس کے علاوہ مختلف مذہبی اتوار آتے ہیں، اس میں اسکاؤٹ جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے۔ اور کسی وقت بھی ملک پہ خدا نخواستہ بری کوئی دشمن جو ہے وہ نظر ڈالے، تو جیسے 65 کے اندر اسکاؤٹس نے کام کیا، اسی طرح وہ سرحدوں پہ فوجیوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ تو اسکاؤٹس میں آنے کے لیے جو ہے، جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ کراچی کے اندر ہمارے صوبائی سیکرٹری سندھ سید اختر میر صاحب موجود ہیں۔ ہمارا ایک ٹریننگ سینٹر ہے جو کہ بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے، اس میں ایوری سنڈے جو ہے آپ آ سکتے ہیں۔ اس میں ایڈونچر ہے، اس کے علاوہ آرچی ہے۔ ہم 4 چیزوں کو فوکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 بچے کی جسمانی نشو و نما، نمبر 2 روحانی نشو و نما، نمبر 3 ذہنی نشو و نما، نمبر 4 جنونی نشو و نما، جو ابھی بات کر رہی تھی آپ کے کہ ہمارے پیشن بہت اچھے ہونے چاہیے۔ تو رمضان میں ہم ایک تربیت حاصل کرتے ہیں اپنے پیشن کو کنٹرول کرنے کی۔ تو انشاءاللہ آگے جس طرح بات چل رہی ہے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور بھی چیز یہ بتائیے گا کہ بچے جو اس میں آتے ہیں ان کی کیا عمر ہوتی ہے، کس ہاں، عمر سے کس عمر تک بچے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس 3 کیٹیگری ہیں۔ نمبر 1 6 سال سے لے کے 11 سال کے بچے جو کبنگ اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ ان کا جو موٹو ہے وہ ہے بلند پرواز، اور وہ علامہ اقبال کے شاہین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ہے وہ ہے آپ کا 7 to 12، وہ جو اسکاؤٹس ہیں بوائے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ ان کا موٹو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اور ان کا جو موٹو ہے وہ ہے بی پریپیئرڈ، ہر وقت تیار۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو 12 to 17 یہ جو ہے روور اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپ کے جو اسکاؤٹس ہیں یہ بہترین انداز سے خدمت ان کا جو ہے پیشن ہے، اور ان کا موٹو خدمت ہے، یعنی انہوں نے خدمت کرنی ہے۔ تو ہر کسی کے الگ الگ سے جو ہے ہم نے بہترین قسم کے جو ہے وہ سیشن بنائے ہوئے ہیں۔ جو بچہ آنا چاہے وہ اسی ایج میں آئے گا اور اسی کورس میں جائے گا۔ ہمارا ایک بہترین قسم کا کورس ہے، اور پاکستان جو ہے چیف اسکاؤٹ جو ہے ہر یعنی جو بھی صدر آئے گا وہ چیف اسکاؤٹ ہوگا۔ اوکے، چلیں ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری۔ منظر عباس صاحب سے پوچھتے رہیں گے کہ کس طرح سے اسکاؤٹس کام کریں۔ آگے بڑھیں گے مہمان کی طرف، ہمارے عدیل کی طرف بھی جاؤں گی میں۔ عدیل، سب سے پہلے تو بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے ان دنوں تو سیاست بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عروج پر ہے، اور سیاسی حالات جس طرح سے بنے ہوئے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر رمضان بھی ہے، پھر کس طرح سے
مینیج کرتے ہیں ایک ینگ، آپ تو ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ایم پی اے بنے اور چیزیں دیکھی بڑی قریب سے کلوزلی، سو رمضان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پھر حلقے کی سیاست ذرا مختلف ہوتی ہے اور کراچی میں حلقہ ہونا تو یہ تو اٹ سیلف ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ کراچی میں بہت پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہیں اور فوراً ری ایکٹ کرنے والے لوگ ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں سب چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج کل آپ نے جو سیاست کی بات کی تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ پچھلا ہمارا جو ایک سال ہے بڑا مشکل ترین حالات اور مشکل ترین دور جو ہے پاکستان تحریک انصاف خصوصی طور پر فیس کر رہی ہے، اور سیاست جو ہے وہ بجائے پولیٹیکل انگیجمنٹ کے، بجائے قوم کی خدمت کے، ملک کی خدمت کے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے اور ساری توانائیاں جو ہے وہ انتقام لینے میں اور اس پہ جو ہے وہ صرف ہو رہی ہیں، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے یہ۔ جہاں تک آپ نے حلقے کی بات کی تو حلقہ مینیج کرنا واقعی میں مشکل کام ہوتا ہے، اور میں تو شروع سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنا جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ جو ہے وہ رہے اور ایک تعلق قائم رہے۔ اس حوالے سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایک فعال دفتر بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سننے کے لیے وہاں بھی وقت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایونٹس کے اندر حلقے میں، کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کے مسائل میں، جیسے کووڈ آیا تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھرو مخیر حضرات، مطلب ڈونرز کے ذریعے جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اس میں ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی طریقے سے اور جو اس طرح کی مشکل حالات آتے ہیں، آج کل مہنگائی کی وجہ سے کافی مشکل حالات ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ سستا تندور اور سستی روٹی لوگوں کے لیے ڈونرز کے ذریعے ارینج کر کے مدد کی جا سکے۔ آلدو یہ مدد جو ہے یہ بڑی مائنیوٹ ہے، بڑی کم ہے، لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، نیڈی ضرورت مند لوگ زیادہ ہیں، اور یہ مدد انسان کے بس میں نہیں ہے کہ سب کی مدد کر سکے۔ آبویسلی حکومتوں کا کام ہوتا ہے سوشل پروٹیکشن کا، اور جو سوشل پروٹیکشن گورنمنٹس کر سکتی ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے دور میں احساس پروگرام کے تھرو کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کووڈ میں کیش پروگرام رول آؤٹ ہوا، احساس اسکالرشپس ہوئیں، پناہ گاہیں بنی، لنگر خانے بنے، اور کوئی بھوکا نہ سوئے اسکیمز ہوئیں، ریڑھی بانوں کے لیے چھوٹی موٹی ریڑھیوں کے کاروبار جو ہے وہ چلائے گئے، سستے قرضے بلا سود قرضے جو ہے وہ کاروبار کے لیے۔ تو ایک جامع قسم کے پلان کے ذریعے لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کا ایک پروگرام جو ہے یہ حکومت ہی چلا سکتی ہے۔ ہمارے ایز اے ممبر آف دی یا ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف دی کانسٹیٹوئنسی ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک رابطہ رکھیں اور اپنی جو بساط ہے، جو جتنے ہم ڈونرز ارینج کر سکتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو صحیح، بہت اچھی یہ بات، چھوٹی موٹی ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے۔ نہیں بہت اچھی بات اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور ہونا بھی چاہیے۔ سستا تندور اور جہاں سستی روٹی کی آپ نے بات کی، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ سستے پھل وغیرہ بھی، فروٹ سستے پھل وغیرہ کا بھی آپ لوگوں نے لگایا، میں ابھی دیکھ وہ ہماری گلشن کی کانسٹیٹوئنسی میں ہاں لگا۔ میں میں نے اپنی طرف وہ نہیں ابھی تک کیا، میں سستا تندور وغیرہ اس کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پھل کے حوالے سے اور ویجیٹیبلز کے حوالے سے دیکھا تھا گلشن میں نا بہت زیادہ، اور یہ اچھا ہے آج کل بنیادی طور پر جو لوگ افیکٹڈ ہیں نا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے افیکٹڈ ہیں۔ بالکل ایسا لیکن میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ زیادہ تر کورنگی انڈسٹریل ایریا، اور یہاں کے جو لیبر طبقہ ہے، جو انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ زیادہ رہائش پذیر ہیں، اور انڈسٹری کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لے آف کیا ہے بہت سارے بڑی بڑی کمپنیز نے، فارماسوٹیکل انڈسٹریز نے، ڈینم جیسی بڑی ٹیکسٹائل اور اس کی فیکٹریز نے جو ہے وہ لے آف کیے ہیں، 4-4 ہزار مزدور انہوں نے نکالے ہیں۔ کرنٹ جو سچویشن ہے اکنامک سچویشن جو ہے اس کے تحت، تو انڈسٹری میں کام کرنے والے جو لیبر کلاس ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور دیہڑی دار طبقہ جو کہ بہت کم پیسے دن میں کماتے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی لینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر جو سستا تندور اور سستے کھانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم فیملیز جو ہیں وہ
جو ہے وہ بھوکی نہ سوئیں. ہمارے پاس ایک بڑا زبردست نوجوانوں کا وہ ہے, ایک ٹیم ہے پاکستان کاؤنسل آف یوتھ کے نام سے. ہمارے دوست ہیں انجینئر حماد, وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں. مختلف روڈ افطارز بھی ارینج کر رہے ہیں ہم, کچھ سوسائٹی کی مدد سے, کچھ ان کے پلیٹ فارم سے. تو ایک کوشش چھوٹی سی اپنی طرف سے چل رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسکاؤٹس نے بھی بڑا اسٹیپ لیا ہے, کیونکہ دیکھا عوام کی یہ عادت ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے مختلف گروپس جو ہیں وہ راشن کی ترسیل میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو روور سیشن ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 17 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں جن کا موٹو ہی خدمت ہے, وہ اس وقت روڈ پہ ہیں. اور انہوں نے ٹریفک کے جو انتظامات ہیں وہ, کیونکہ لوگ بیچارے افطار میں پہنچ نہیں پاتے, ٹریفک جام ہو جاتی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے مختلف افطار اور یہ تمام چیزیں پیک کر کے لوگوں کے گھروں پہ جو ہے پہنچا رہے ہیں. اچھی بات ہے, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے ناظرین. اسی سے ہمارا معاشرہ بن رہا ہے, اور یہی ساری چیزیں جو ترغیب دیتی ہیں ہمیں حقوق لباس کے حوالے سے. اور لوگوں کے جب تک آپ کے اندر لوگوں کے دکھ کا, لوگوں کی تکلیف کا جذبہ نہیں ہوگا, تو پھر آپ کی زندگی کہتے ہیں نا کہ بیکار ہے. کیونکہ اصل میں زندگی کا امتحان ہی یہی ہے کہ دوسروں کے غم کو آپ دیکھیں, دوسروں کی تکلیف کو خود برداشت کریں, اس کو فیل کریں, اور اس حساب سے اپنی زندگی کو چلائیں. تو یہاں ایک وقفے پہ بھی جا رہے ہیں ناظرین, ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.